हारिस खलीक पाकिस्तान के मुमताज शायर, अदीब, दानिश्वर, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के रहनुमा हारिस खलीक 20 अक्टूबर सन 1967 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद खलीक इब्राहिम मारूफ तरक्की पसंद अदीब और दस्तावेजी फिल्मों के हिदायतकार थे। इनकी वालिदा हमरा खलीक उर्दू की मुमताज अफसाना निगार और अदीबा हैं। हारिस खलीक के ददियाली आबा व अजदाद कश्मीरी नयाद नौ मुस्लिम थे। ननिहाल का ताल्लुक मशरकी पंजाब से था। हारिस खलीक ने तालीम के इब्तदाई मराहिल कराची में तय किए। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सनद पाई। बादाज़ां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से इंसानी तरक्की के मौजू पर तहसीले इल्म की। हारिस खलीक उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी में सफ़े अव्वल के शायर हैं। इनकी उर्दू शायरी के 8 और अंग्रेजी शायरी के 4 मजमूए शाया हो चुके हैं। हारिस खलीक एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों में फैसला साज मनासिब पर खिदमत अंजाम देते रहे। हारिस खलीक उर्दू और अंग्रेजी में जमहूरियत, इंसान और इसके मौज़ूआत पर बाकायदगी से कॉलम लिखते हैं। हारिस खलीक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मरकजी गैर रियासती इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सन 2019 से सेक्रेटरी जनरल हैं। हारिस खलीक पाकिस्तान के तहजीबी, तमद्दुनी और अदबी हमअसर मंजर के रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं। रियासत पाकिस्तान ने शायरी, बिलखुसूस अंग्रेजी शायरी में पाकिस्तान को आलमी नक्शे पर मकाम दिलवाने में हारिस खलीक की खिदमत का इतराफ करते हुए उन्हें सन 2018 में सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर, शायर, अदीब, सहाफ़ी, माहिर समाजियात, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार मोहतरम जनाब हारिस खलीक साहब से। हारिस भाई आदाब। बहुत तस्लीमात, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। हारिस उर्दू अदब की तारीख़ में अख्तर हुसैन रायपुरी गद्दे सफ़र और उनकी अहलिया हमीदा रायपुरी हम सफ़र, गर्द राह और हम सफ़र। जी, मेरे ख्याल में उसके बाद आपके वालिद मोहतरम और आपकी वालदा खलीक इब्राहिम खलीक साहब को मंजिलें गर्द की मानिंद और आपकी वालदा हमरा खलीक की सवाने कहाँ कहाँ से गुजर गए। जी, कैसा खूबसूरत इत्तेफाक है। कराची, वहाँ भी यही था। अख्तर साहब के यहाँ भी बंगाल, सिंध, आपके यहाँ लखनऊ, कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, पंजाब, कहाँ कहाँ की चीज़ें। ये इस तरह के अदबी घराने में परवान चढ़ने का तजुर्बा आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। मेरा ख्याल है मेरे वालिदैन और लेकिन उनके इर्द गिर्द भी जो लोग थे, यानी मेरे जो दीगर रिश्तेदार, तो एक उमूमी तौर पर क्योंकि तदरीस का और पढ़ने लिखने के कामों का मतलब मुदर्रिस बहुत सारे थे उस ख़ानदान में, और इल्म अदब, शेर कहने वाले, नज़में, गज़लें, अफसाने, तो और फ़िल्म, चूँकि वो एक बहुत बड़ा हवाला बाद में बनी। वालिद की दस्तावेज़ी फ़िल्में उन्होंने पाकिस्तान के वन ऑफ द पायनियर्स में से थे जिन्होंने यहाँ दस्तावेज़ी फ़िल्में बनानी शुरू की। तो वो दिलचस्प था और बहुत ही रिच तजुर्बा था, लेकिन वो मुश्किल भी बहुत था। मुश्किल इसलिए था कि जो तवक्कुआत होती हैं आपसे, आपके वालिदैन की या आपकी, मेरी फूफी बहुत अच्छे शेर कहती थी, मेरी नानी एक शायरा थीं, 2 शायरात थीं, बल्कि 2 यानी नानी और उनकी बहनें, और अफसाने भी उन्होंने लिखे। तो वो तवक्कुआत होती हैं और दात कभी नहीं मिलती
اپنے اگر وہ سنجیدہ لوگ ہیں تو آپ کو اپنی اگر آپ نے کوئی کبھی میں نے جیسے بچپن میں کوئی افسانے لکھ دیے تو ان کا کہ تو بہت کچے ہیں اور ابھی تو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے, لکھنا تو بہت بات کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس قسم کا ایک تجربہ رہا. بار ایک وہ کر لیتے ہیں بار اصل میں وہ یہ والد میرے کہا کرتے تھے کہ آپ جس سطح کے قاری ہوتے ہیں اسی سطح کے لکھنے والے بھی ہوتے ہیں آگے چل کر. تو قاری ہونا ایز اے ریڈر آپ کا سیریس ہونا, یعنی اگر آپ سیٹائر بھی پڑھ رہے ہیں, ہیومر بھی پڑھ رہے ہیں, تو اس کو بھی سیریسلی پڑھنا چاہیے. تو یہ باتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا رہا ایکسپیرینس, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خاندان میں میرے باقی جو میرے کزنز ہیں یا بھائی ہے میرا یا اور لوگ ہیں, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سب ادب کی طرف ان کا رجحان ہو. تو کسی پہ کوئی قدغن نہیں تھی, کوئی پابندی نہیں تھی کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے سے مس سب کو ہے. آپ نے کوئی ذکر فرمایا ہے دستاویزی فلم, آپ کے والد انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے, ڈپارٹمنٹ آف فلمز اینڈ پبلیکیشن, فلم اینڈ پبلیکیشن 60s میں تو اس کا بڑا ایک مقام تھا, اس کو بڑی 80 تک رہا, 80 کی دہائی تک. سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اتنی بہت سی دستاویزی فلمیں انہوں نے بنائیں, لیکن جب غالب انہوں نے بنائی جی تو وہ ریلیز نہیں ہو پائی. نہیں, وہ ریلیز ہوئی تھی, اس پہ جو پابندیاں لگی ہیں وہ 77 میں مارشل لاء کے بعد لگی ہیں. تو وہ 35 mm پہ ایک ظاہر ہے کہ رنگین فلم تھی, شو اسٹرنگ بجٹ پہ بنائی گئی تھی, مگر وہ بہت یعنی محنت سے بنائی گئی تھی فلم. اس کا اسکرین پلے بھی انہوں نے لکھا تھا, مصنف بھی وہی تھے. وہ ڈاکیو ڈراما بھی ٹائپ ہے اس میں, یعنی کچھ یعنی اس میں سبحانی بایونس صاحب کا کردار ہے, تو کچھ ڈرامے کی ڈاکیو ڈراما جو ہوتا ہے کہ اس میں کچھ سینز انیکٹ کیے انہوں نے غالب کی زندگی سے, لیکن عمومی طور پہ دستاویزی فلم ہے. تو وہ بننی شروع ہوئی تھی 1969 میں. ڈاکٹر آفتاب احمد نے, جو ہمارے لکھنے والے بھی بہت بڑے ہیں اور بہت بڑے نثر نگار ہیں, اور ان کی شاعروں پر کام, ان کا تنقیدی کام, اور ان کی جو ہے وہ بیاد صحبت ناز و خیالاں جو ان کے خاکوں کا مجموعہ, راشد پہ ان کی کتاب, اور غالب پر ان کا, تو ان بہت بڑے غالب شناس, جی بہت بڑے غالب شناس بھی تھے. اور تو ڈاکٹر صاحب اس وقت انفارمیشن سیکرٹری تھے, تو انہوں نے یہ فلم والد صاحب کو میرے بلایا اور ان سے کہا کہ ان سے عمر میں بھی کچھ بڑے تھے, بہت زیادہ فرق نہیں تھا لیکن چند سال بڑے تھے, اور منصب بھی ان کا سیکرٹری انفارمیشن کا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فلم آپ بنائیے. تو پھر اس کی ایک کمیٹی بنی جس میں ان کی ایڈوائزری کمیٹی تھی ایک, جس میں ریلف رسل تھے جو کہ بہت یعنی وہ اپنی جگہ پہ ایک لیجنڈ ہیں, برٹش کمیونسٹ پارٹی سے لے کے اور اردو کے معلم ہونے تک ایک پورا سفر ہے, اور برٹش آرمی. تو ریلف رسل تھے اور پروفیسر ریلف رسل اور مرزا ظفر الحسن صاحب تھے, غالب لائبریری جنہوں نے قائم کی تھی, اور بھی اس میں لوگ تھے جنہوں نے, جو ان کی ایڈوائزری کمیٹی پہ تھے. آفتاب صاحب خود تھے. تو وہ فلم بن گئی, اور وہ فلم بننے کے وہ مکمل ہوئی, لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتھر کا سانحہ, اور وہ جہاں تک مجھے یاد ہے, مجھے ہو سکتا ہے غلط یاد ہو, لیکن وہ 69 70 71 اس دور میں وہ فلم تیار ہو گئی تھی, اور پھر وہ ریلیز ہوئی, اور وہ 77 تک چلی. تو وہ سنیما ہالز میں بھی چلتی تھی, یعنی ایز اے ڈاکیومنٹری. لیکن 77 میں جنرل ضیاء الحق نے اس میں سے ایک پوری ریل, وہ اس زمانے میں ریلز کہلاتی تھی نا, 20 منٹ کی ایک ریل ہوتی تھی, تو اس میں سے ایک پوری ریل حذف کرنے کا پہلے تو حکم جاری کیا. اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی وہ کبھی کبھار وہ فلم چلایا کرتے تھے, اور اس کو بڑی پذیرائی ملی فلم کو. وہ بہت دنیا میں فیسٹیولز میں اس زمانے میں پاکستان کی فلمیں جایا کرتی تھیں, فیچر فلمز بھی ہماری جاتی تھیں, ڈاکیومنٹریز بھی جاتی تھیں. تو وہ بہت اس کی کوئی میرٹ ایوارڈز ملے, بہت سی چیزیں. لیکن 77 کے مارشل لاء میں والد صاحب کی میرے 2-3 فلمیں جو تھیں وہ مکمل, ان میں سے ایک غالب تھی, جس کا ایک ریل نکالنے کا مطلب ہے اگر آپ نکال دیں تو وہ فلم آپ نے بنیادی طور پر ختم ہو گئی, ڈی فیکٹو پابندی لگا دی. اور ایک انہوں نے قائد اعظم پہ فلم بنائی تھی, یہ بڑی ایک اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹیم تھی. احمد بشیر صاحب, صفدر میر صاحب اور میرے والد. احمد بشیر صاحب اسٹیٹ فلم اتھارٹی ایک قائم ہوئی تھی 70s میں, تو انہوں نے ان کو ڈیپوٹیشن پہ فلمز اینڈ پبلیکیشن سے اسٹیٹ فلم اتھارٹی بلایا, اور 1876 میں قائد اعظم محمد الجناح کے 100 سال
100th बर्थ एनिवर्सरी पे एक फिल्म बनाई और 1976 में वो फिल्म रिलीज हुई, 77 में उस पर तो मुकम्मल पाबंदी लगी। और आप उसका ये देखें कि खलीक साहब उसके डायरेक्टर थे, अहमद बशीर प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कमीशन की थी फिल्म, और सफदर मीर ने उसका स्क्रिप्ट लिखा था। तो और ये तीनों दोस्त थे 1940 की दहाई में, जब मेरे वालिद पढ़ने आए हैं लाहौर 1942 में। उसके बाद ये तीनों लोग 46 में गालिबन या 45 में या 46 में लाहौर से तीनों एक साथ बॉम्बे गए थे इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया में काम करने। और फिर चूंकि सब बाएं बाजू से वाबस्ता थे तो इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया फौरन छोड़ दिया और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में मुख्तलिफ काम, कोई स्क्रीन प्ले लिख रहा है, सिनारिस्ट है, कोई डायलॉग्स लिख रहा है। तो इन तीनों की तब की दोस्ती थी 40 की दहाई की। तीनों का थिएटर से और फिल्म से और अपना नसर निगार सब, मतलब है कि ये, लेकिन उस फिल्म को भी बैन कर दिया। तो एक वो बैन हुई, फिर एक इन्होंने बनाई थी कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, उसका रीमेक करवाया उस जमाने में। और तो उसके बाद फिर इन्होंने रिटायरमेंट वहाँ से अर्ली ले ली। आप पाबंदियों की बात कर रहे थे, ज़ाहिर है ये चीज़ें जो है ये हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। हम तारीख़ से नज़रें चुरा के आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक अर्ली ब्लूमर थे। कराची के अदबी और सकाफ़ती मंज़र पे आपकी आमद और नमूद जो है, मुझे याद पड़ता है, एक आपकी और एक भाई आसफ़ फर्रिखी की कम उम्री में हो गई थी। और आपने एक ऐसा कराची देखा जो अपनी तहज़ीब के लिए, शाइस्तगी के लिए, तमद्दुन के लिए, मुआशी हब तो वो था, बंदरगाह तो वो थी, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर तो मगरबी पाकिस्तान का वो था। फिर आपने उसको लहू में और खून में डूबते हुए देखा। फिर मैंने देखा कि आपकी शायरी का एक ख़ास हिस्सा है जो कराची के इस आशोब से मुताल्लिक़, आशोब से किरदारी नज़में हैं, किरदारी नज़में। और दिलचस्प बात है कि आसिफ चूंकि सीनियर थे हमारे और बहुत मोहब्बत करते थे, तो वो जो कराची से मुताल्लिक़ नज़में थीं वो सबसे पहले आसिफ ने ही दुनियाज़ाद में 7 नज़में, 8 या 9 नज़में हैं वो, लेकिन उसमें से जो 7 लिखी गई थी उस वक्त तक, वो उन्होंने दुनियाज़ाद में शाये की थी। पहले एडिशन में दुनियाज़ाद का जो पहला यानी जारी हुआ था जब वो, तो उसमें उन्होंने वो 7 नज़में शामिल की थी कराची से मुताल्लिक़। तो कराची का असल में देखें, कराची जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। बिल्कुल। लाहौर भी एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था और लाहौर का मिजाज जरा थोड़ा सा कस्बाती है। नहीं, 47 से पहले तक तो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था ना। हाँ, उसके बाद एक तरह से प्रोविंशियलाइज हुआ। हाँ। लेकिन दुनिया जहान के लोग यहाँ आते थे। 3 नोबेल लॉरिएट्स आपके कॉलेज ने पैदा किए हैं। एक उसमें साउथ इंडियन है, एक बंगाली हैं और एक जंग के हैं। तो ये लाहौर की बिल्कुल। लेकिन कराची 47 में भी कॉस्मोपॉलिटन था, पोर्ट सिटी था, छोटा था, लेकिन फिर एकदम एक्सपैंड हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि 80 की दहाई तक कराची जो था वो पार्टीशन का बेनिफिशियरी था एक लिहाज से, क्योंकि पूरे बरे सगीर के लोग वहाँ आके आबाद हुए थे। फिर वहाँ बहुत बड़ी तादाद में ईरानी नजाद लोग थे, वहाँ चीनी लोग थे, वहाँ सेंट्रल एशियंस थे, एंग्लो इंडियन थे, इंडियन गोन्स, 100-150 साल से वहाँ कुछ कम्युनिटीज रहती थी। कुछ उसके बाद फिर नए लोग आए और एक नई अदबी और इल्मी एक जो है उसकी मतलब बुनियाद पड़ी एक पूरे सिलसिले की। 80 की दहाई के बाद कराची तकसीम हिंद की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। 80 की दहाई तक वो तकसीम हिंद का बेनिफिशरी था, वो फ़ायदा उसने उठाया, लोग उसमें जिस तरह से आबाद हुए और मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे। तो वो जो नई शाहजहांपुरी साहब का मुझे जुमला याद आ गया, बिल्कुल इब्तदाई दिनों में कहते कि किसी मजलिस में ऐसे साहब नफीस शख्स मौजूद था, तो उन्होंने सब देख के कहा, भाई पूरा हिंदुस्तान उजड़ा है तो कराची आबाद हुआ। जी बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही था। और बड़ी आपस में एक एहतराम का रिश्ता था इस किस्म की कराची शहर में, कम से कम मैं समझता हूँ पूरे सिंध में ही, कराची समेत पूरे सिंध में ये एक ख़ास तरह की यानी देखिए मार्जिन्स पे लूनेटिक फ्रिंज तो हर जगह होता है, दुनिया के हर मुल्क, हर शहर
اور بڑے شہروں میں تو خاص طور پہ ہوتا ہے. تو مختلف لوگ تھے جو نفرت آمیز گفتگو بھی کرتے تھے اور بھی کام کرتے تھے, لیکن اس طرح کی فضا نہیں تھی. وہ منیر نیازی کا شعر ہے نا کہ بڑے آباد شہروں کے مکینوں کی خبر لے کر, واہ, بڑے آباد شہروں کے مکینوں کی خبر لے کر ہوائیں دور تک جاتی ہیں کم آباد شہروں میں. جب آپ کے بڑے شہر جو یعنی ڈسٹرب ہوتے ہیں یا ان میں وائلنس تشدد کا سامنا کرتے ہیں اور ایک معاملات وہاں خراب ہوتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہیں تک محدود رہے معاملہ, وہ پھر پورے ملک میں پھیلتا ہے. اور تو میں نے تو جو اپنی ظاہر آدھی زندگی کراچی میں گزاری ہے, تو اس آدھی زندگی میں اس شہر کا کہ جو یعنی اس کا عروج بھی دیکھا ہے اور اس کا بہت برا وقت بھی دیکھا ہے. زوال تو میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ بڑے شہروں میں اور پاکستان میں خاص طرح کی ہمارے لوگوں میں ریزیلینس ہے اور وہ ایک طرح سے واپس آتے ہیں. جی جی. اور وہاں ایک خاص طرح کی ایک شناخت نے بھی جنم لیا کراچی کی اپنی. میں کسی لسانی اور علاقائی مذہبی شناخت کی بات نہیں کر رہا. کراچی شہر کی شناخت اس آشوب کے نتیجے میں بنی ہے. تو اس میں آپ کو مختلف زبانیں بولنے والے جن کے پس منظر بالکل مختلف وہ لوگ آج آپ کو نظر آتے ہیں جو وہ کہیں گے کہ میں جو پہلے نہیں تھا وہاں. اینڈ جس وقت طالبان والا تشدد اور دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی تو 2010 میں پہلا لٹریری فیسٹیول امینہ سید اور آصف فرقی نے کیا. اور مجھے یاد ہے وہاں سے لوٹ کے آئے تو انتظار حسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی کراچی ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ اجڑ گیا. تو واپس آیا اور انتظار صاحب کے ساتھ دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ اس 2010 کے وہ کارلٹن ہوٹل میں ہوا تھا. اس وقت تو میں کراچی میں چھوڑے ہوئے مجھے بہت سال ہو چکے تھے, لیکن انتظار صاحب کی جو گفتگو کی جو نشست تھی اس میں وہ میرے ہی ساتھ تھی. تو میرے لیے بہت ہی یہ باعث افتخار تھا کہ انتظار صاحب کے ساتھ میں نے پہلے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے ہوتا ہے. تو وہ اب تو 16 برس ہو گئے, 15 برس. تو وہ اس میں میں نے کی تھی ان سے گفتگو. حارث, آپ نے این ای ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم پائی اور پھر آپ تشریف لے گئے لنڈن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں ایک گیپ کے بعد, ایک چند سالوں کے گیپ. میرے خیال میں وہ 4 یا 5 برس سے زیادہ کا تھا نہیں. آپ 94 یا 93 میں گئے تھے؟ نہیں, 95 میں میں گیا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے ایسٹرن یورپ میں کام کرنے. 98 میں ماسٹرز کرنے گیا, تو 8 سال کا سمجھیں گے گیپ تھا بٹوین the 2 degrees. یہ پیشہ ورانہ جو تبدیلی تھی یہ شعوری تھی, کیا پس منظر تھا اس کا؟ میرا خیال ہے کسی حد تک شعوری تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انجینئر تو میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی اور کچھ عرصے کام بھی کیا, لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جو میرے ساتھ کے جو انجینئرز ہیں, پاکستان میں کوئی مینوفیکچرنگ سیکٹر زوال پذیر تھا. تو کرتے کیا, ابھی بھی 17-18% سے زائد نہیں ہے ہماری جی ڈی پی. اب تو زوال آ چکا ہے, آ گیا نا, زوال پذیر تھا. صحیح. تو جب میں نے 1990 میں جب ڈگری میری مکمل ہوئی ہے, تو میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے کچھ عرصے جب کام کیا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ جتنے میرے ساتھی تھے وہ یا تو باہر جا رہے تھے ملک سے, یا وہ کر رہے تھے MBA اور کارپوریٹ سیکٹر میں جا رہے تھے. مجھے کوئی خاص, حالانکہ میں نے بعد میں ڈیولپمنٹ میں پرائیویٹ اداروں کے ساتھ کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ کام کمیونٹی ڈیولپمنٹ, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, ہیومن رائٹس اور لیبر رائٹس سے ہی متعلق رہا ہے. تو میرا چونکہ رجحان دوسری طرف تھا, میں کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ جو بڑے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز بنانے والے سے لے کے اور ہتھیار بنانے والی کمپنی سے لے کے اور آئل اینڈ گیس کی کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ایک طرح سے ایک شفٹ آیا اور میں پھر کمیونٹی ڈیولپمنٹ, اس میں نے پیشہ ورانہ طور پہ بھی کام کیا ہے اور رضاکارانہ بھی کیا ہے. تو میں پھر انسانی حقوق اور آپ کی وہ جو ذاتی کمزوریاں ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. ہاں ضرور بالکل, لیکن ان کے لیے پروگرام میں وقت بہت تھوڑا ہے. ذاتی کمزوریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے. میں بھی یہی محسوس کر رہا تھا. حارث, انٹرنیشنل لیول پہ کبھی گرامچی, کوئی ناظم حکمت ہے, کوئی پابلو نیرودا ہے, جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں. رویش محمود, ہمارے ملک میں کسے کے کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست, گل خان اصیل, فیض احمد فیض,
حبیب جالب, شیخ ریاض. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی کے سنگم پہ آپ کی کچھ نظموں پہ بھی کچھ سینسر وغیرہ. جی جی بالکل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی اس وقت اب میں نے جو نام دیے ان میں سے بیشتر میرے پس منظر میں بھی ہیں اور آپ کے پس منظر میں بھی ہیں. ریاستیں مایوپک ہوتی ہیں, کم نگاہ ہوتی ہیں, یا فنکار یا شاعر یہ وقت کے بیجوں میں پڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ اس سینسر سے 2018 کو زیادہ وقت تو نہیں ہے. ریاست نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارا اعزاز ہے, یہ شخص, اس کی کارکردگی, یہی جو ہے وہ ان سب کے ساتھ بھی ہوا کہ مان لیا گیا. بیشتر کا پوسٹ ہیومس, لیکن اکثر کو ان کی زندگی میں ہی مان لیا گیا کہ بھی بڑے لوگ ہیں. یہ ایک تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں, یہ شاعروں کو کیا مسئلہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم یہ پھول ہیں, یہ چڑیاں ہیں, اور کوئی جو خیام کو اس کے دوست نے باغ دیا ہوا تھا تو شاعر کو مل سکتا تھا. یہ شاعر جا کے جو ہے یہ سیاسی معاملات میں اور حقوق کی اور انصاف کی اور یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بھی اس کو میں ایک کمزوری گنتا ہوں. دیکھیے جو بات ہوتی ہے نا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ ساری دنیا کے ہر معاشرے میں اور ہر سماج میں اور ہر ریاست میں ایسے ہی ہے. آپ ان کی جولین بارنز کی کتاب غالباً اگر مجھے ٹھیک یاد ہے The Noise of Time پڑھیں, جو ایک روسی موسیقار کے بارے میں ہے. تو روس میں چونکہ موسیقی کا ایک پورا اور طرح کا ٹریڈیشن ہے, کلاسیکل, تو وہ جس طرح کی وہ ہر رات تیار ہو کے سوتا تھا اور اپنا ایک چھوٹا سا بریف کیس یا سوٹ کیس تیار کر کے کہ کسی وقت بھی KGB آ کے مجھے لے جائے گی, اور اس نے ساری زندگی وہ ایک بڑا, اور وہ تقریباً سچائی کے نزدیک ہے. اور یہ صورتحال ہمارے یہاں بھی نظر آتی ہے. مڈ نائٹ ناک کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اور وہ ایک مطلب چونکہ مڈ نائٹ ہی چل رہی ہے نا, ایک آمرانہ ٹوٹیلیٹیرین سماج میں مڈ نائٹ ہی رہتی ہے. صبح تو نکلتی اس وقت ہے جب جمہوری اور عوام دوست ریاست اور سماج ترتیب پائیں. ہمارے ساتھ ویسے وعدہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا ہوا تھا, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا, لیکن ہم مڈ نائٹ چلڈرن ہی ثابت ہوئے. ہم مڈ نائٹ چلڈرن ثابت, لیکن اس میں تو یہ ہے کہ آرٹ کا جو ہے تعلق, تو میں اب صرف شاعروں کی بات نہیں کروں گا, آرٹسٹ پر سے, آرٹ کا پاور کے ساتھ کبھی یعنی جینوئن آرٹ کا پاور کا اپنا آرٹ بھی ہوتا ہے, پاور اپنا آرٹ بھی تو کریٹ کرتی ہے, لیکن آرٹ کا پاور کے ساتھ, اتھارٹی کے ساتھ, اختیار اور اقتدار کے ساتھ فن کی ایک کشمکش رہتی ہے, اور جس کے لیے انگریزی میں کہتے ہیں آرٹ سبورٹ کرتا رہتا ہے پاور, مستقل اس کو جو ہے انہنج کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اچھا, یہ بڑی دلچسپ ایک مثلث ہے آرٹ, پالیٹکس اور پاور کی. آرٹ کا پالیٹکس سے بہت اچھا رشتہ ہے, جو مزاحمت کی سیاست ہے اس سے آرٹ کا بڑا قریبی رشتہ ہے. مگر اگر وہی مزاحمت کار جب اقتدار میں آ جائیں گے تو آرٹ کا ان سے ایک تضاد شروع ہو جاتا ہے, پاور کے ساتھ تو وہ تناؤ ہے. تو اچھا, تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ریکگنائز کر لیتے ہیں, پہلے نہیں کرتے, چونکہ پاور جو ہے اس میں ایک ارجنسی ہوتی ہے, اس کو آج اقتدار میں رہنا ہے. صحیح. تو اگر آج اس کو کوئی نظم, اگر حبیب جالب کہہ دیں گے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں جانتا, میں نہیں مانتا, تو آج حبیب جالب کو پکڑنا ہے. اس کے بعد بے شک وہ دستور جو ہے وہ نصاب میں آ جائے. تو یہ ہوتا ہے. تو امیڈیٹ جو مسئلہ ہے نا, اسی لیے جرنلسٹ بھی فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں, اور خبر دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے. اور یہ جو ہے دیکھیں نا آپ, ایک اگر جو لوگ طاقت سے, قوت, اختیار, غلبے کی سیاست نہیں کرتے جی, اور ان دائروں سے باہر ہیں, اور آپ ان کی بات کرتے ہیں, یعنی ان کی بات کرتے ہیں جو بے آواز ہیں, ان کی آواز بنتے ہیں, چاہے وہ ایک جمالیاتی سطح پر فن کے ذریعے سے ہو یا صحافتی سطح پر خبر کی شکل میں ہو, تو آپ کے ساتھ
جو سرکل آف پاور کو تو پرابلم ہوگی. تو پاکستان میں ایک مرتبہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو علم کا دائرہ ہے اور جو طاقت کا دائرہ ہے, ان میں پہلے ایک ساری دنیا میں جو مہذب کہہ لیں, مہذب تو مجھے نہیں لگتا کہ اب تک انسان پوری طرح ہوا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو علوم و فنون کا دائرہ ہے اس کا طاقت اور اختیار قوت کے دائرے سے کسی قسم کی کوئی ہمامیزی نہیں ہے, کوئی قربت نہیں ہے, کوئی انٹرسیکشن نہیں بنا ہوا. پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور, شاعر, صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن رہنما محترم حارث خلیق سے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. انفرادی نہیں, اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے, انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں. محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں. پولیو سے پاک پاکستان, ہر بچے کے لیے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور, شاعر, انسانی حقوق کے علمبردار محترم جناب حارث خلیق صاحب سے. تو حارث بھائی, آپ بہر صورت طبقہ اشرافیہ میں پیدا ہوئے. ابھی آپ فرما رہے تھے خاک نشینوں کے جو مسائل ہوتے ہیں, آرٹ جاتا ہے ادھر, ناانصافی کی نشاندہی کرتا ہے, بدصورتی کی کیا میں آپ کو بھی آپ کے اپنے طبقے کا کردار کہوں؟ طبقہ اشرافیہ میں تو میں نہیں پیدا ہوا, مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کو کس نے, مطلب پہلے کچھ لوگ رہے ہوں گے جن کے پاس کچھ, ان پہ بھی ان کی بھی شہرت اور وجہ سے ہی تھی. تعلیم ضرور رہی ہے, بہت طویل تعلیم ذات خود جو ہے وہ بالکل فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیے بہت دلچسپ, میں آپ کو بات بتاؤں, جو لوگ ہمارے خاندان میں, اگر میں اپنی ددیال کی بات کروں جی, تو ان میں دو واضح ایک شاخ نظر, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میرے سب سے دوستی ہے, سب میرے مطلب کزنز ہیں, رشتہ دار ہیں. لیکن جن لوگوں کے پرکھوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا وہ آج بھی بہت سوکھے ہیں, وہ آج بھی بہت متمول ہیں, مین اینڈ ویمن آف مینز ہیں. اور جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا وہ آج بھی کنواں کھودتے ہیں, پانی نکالتے ہیں, پیتے ہیں. تو یہ تو جنریشنلی یہ ڈفرینس ہے. تو ٹھیک ہے اوور آل ایک رہا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح نہیں رہا امیڈیٹ خاندان میں. تو ہمیں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا. یہ تاریخی طور پہ ایک اعزاز بھی ہے, اور یہ انگریزوں کے وقت میں بھی ہوا, انگریزوں سے پہلے بھی جو اختیار سے لڑتے تھے, یہ تو کوئی بالکل پھینک دیا جاتا ایسی ہوتا. اچھا دوسرے, لیکن ایک اور دلچسپ بات ہے, دیکھیے اس پہ بھی کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں 20 نسلوں سے خواندہ ہوں, مطلب اس میں کیا اصل بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں, اس بات کا فیصلہ آپ کرتے ہیں. اس بات کا فیصلہ آپ نہیں کرتے کہ آپ پیدا کہاں ہو رہے ہیں. تو بنیادی لوگوں کو, کیا خوبصورت بات ہے, تو یہ فیصلہ آپ نہیں کرتے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے. ہاں تو یہ فیصلہ آپ کرتے ہیں کہ آپ کے کھڑے کہاں ہونا ہے, آپ کا موقف کیا ہوگا. دیکھیے وہ علی شریعتی صاحب کا نے کہا تھا, اور غالباً حضرت علی کے کسی قول سے وہ بات شروع ہوتی ہے. میں اس کو پیرافریز کر دیتا ہوں جو مجھے یاد ہے, کہ وہ 3 طبقات ہوتے ہیں دنیا میں, 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. مستکبرین ہوتے ہیں جن کے پاس کبر سے استکبار,
مستکبر. تو مستکبرین ہوتے ہیں اور مستضعفین ہوتے ہیں, یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں, اور ایک درمیان میں طبقہ ہوتا ہے اہل لیاقت جن کے پاس ہوتی ہے, یعنی جن کے پاس نالج اور سکل ہوتی ہے. لیاقت جن لوگوں کے پاس ہے ان کو اس بجائے اس کے کہ وہ مستکبرین کے استکبار میں اضافہ کریں, طاقتور کی طاقت میں اضافہ کریں, ان کو مستضعفین کے ضعف کو کم کرنے کے لیے اپنی لیاقت استعمال کرنی چاہیے. ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ اہل لیاقت جو ہیں وہ خود اشرافیہ کا حصہ بننے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں ساری زندگی. ان میں سے کچھ بن بھی جاتے ہیں, کچھ کوآپٹ ہو جاتے ہیں, لیکن مستضعفین کا ضعف کم کرنے کے لیے, کمزور کی کمزوری دور کرنے کے لیے اپنی لیاقت کم استعمال کرتے ہیں, یا بہت کم لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے میرے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے. یہ اردو شعر, پھر ساتھ میں انگریزی شاعری, پھر کبھی کبھی پنجابی کی طرف بھی رجوع, یہ جو لسانی تنوع ہے یہ شعوری ہے یا ذات میں پہلو ہی اتنے ہیں کہ وہ کسی ایک زبان پہ محدود نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ سے ایک اور مجھے جو سمجھتا ہوں کہ ایک جو تخلیقی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ملٹی لنگول ہونا کوئی اتنی کوئی خاص بات ہمارے خطے میں کبھی رہی نہیں ہے. یہ اب ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں یک زبانیں ہو گئے ہیں, مونو لنگول ہو گئے. ایسا یہ کوئی اتنی بات نہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ بھی غور کریں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اور ہمارے ہاں جو محنت کش طبقات بھی ہیں, مثال کے طور پہ ان میں بھی کئی زبانیں لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی ایگزوٹک بات ہے, کیونکہ مجھ سے یہ سوال بارہا کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یعنی اگر غالب یا اقبال, یعنی اقبال 20ویں صدی کے فارسی کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں. ملک الشعراء بہار نے کہا تھا جب ان سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا کہ بھئی آپ اس وقت سب سے بڑے شاعر ہیں, جو کہ پوئٹ لاریٹ تھے ایران کی پہلے 20 کے زمانے میں, جی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیسے ہو گیا بھائی, اقبال لاہوری جو ہیں, علامہ اقبال جو ہیں, وہ 20ویں صدی میں ہی تھے. تو بیسکلی اقبال کتنی زبانیں جانتے تھے, اور کتنی زبان, 2 زبانوں میں تو وہ ڈیفینیٹلی شعر کہتے تھے. انگریزی پہ بھی وہی دسترس تھی, جرمن سے بھی شدھ بدھ تھی, اور عربی سے بھی تھی. تو اب اسی طرح غالب کا پورا فارسی کا کلام, صاحب کا بھی یہی تھا, فیض صاحب بالکل 3 زبانوں پر ماہر تھے, 5 زبانوں پہ, 5 زبانوں پہ فیض صاحب کو قدرت تھی. تو ہم تو بہت بات کے اور بہت چھوٹے لوگ ہیں, تو اگر اس میں 2-3 زبانوں میں ذرا کچھ لکھ لیا, چونکہ آپ پڑھتے ہیں نا, آپ کے ارد گرد جو زبانیں بولی جاتی ہیں پڑھتے ہیں, تو سندھی میں پڑھ لکھ تو لیتا ہوں, لکھ کم سکتا ہوں لیکن پڑھ لیتا ہوں, سمجھ لیتا ہوں, لیکن اس طرح سے اس میں نے تخلیقی کام نہیں کیا ہے. لیکن یہ کہ فارسی میں کبھی ایک آدھ شعر موزوں کر لیا, مگر مجھے فارسی بھی نہیں آتی تو خیر کوئی زبان بھی نہیں ہے. لیکن ملٹی لنگول سماج ہونا چاہیے, اور ملٹی لنگول اگر آپ میں ایک شاعری زبان ہے نا, باقی پھر اس کے حصے ہیں کہ آپ کے زبان شاعری زبان ہے, تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی میں چونکہ ساری بنیادی تعلیم بھی ہوئی, پھر پڑھا بھی تو وہ بھی تھا. اور پنجابی میرے نانا نے مجھے بابا بلے شاہ پڑھایا تھا, سبقن, وہ میں دوستوں کو معلوم ہے, اظہار الحق صاحب لکھ بھی چکے ہیں ایک جگہ, ایک دفعہ ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے تذکرہ کر دیا. تو وہ بابا بلے شاہ کی وجہ سے وہ وہاں سے پھر شروع ہوا. تو میں پنجابی سے واقف, یعنی عام بول چال تو اپنی جگہ ہے, لیکن نثر سے نہیں بلکہ نظم کے ذریعے سے داخل ہوا نا, یعنی ادبی زبان. اور انگریزی کا یہ ہے کہ اس کا ایک تھا, آپ کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو آپ نے اظہار الحق صاحب کا جو ذکر فرمایا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ خود اظہار بھائی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بالکل عربی اور فارسی بنیاد ہے, کثیر اللسان ہے, وہ اپنے ان کے ہاں گھرانے میں بزرگوں سے انہوں نے سیکھا, اور وہ ہمارے بہت ہی صفحے اول کے شاعر ہیں. میں دیکھتا تھا کہ حارث بھائی آپ اردو شعر میں ایک طرف راشد صاحب کی جو ارتفاع ہے خیال کا, پھر فیض صاحب کے ایک پتھوس بھی ہے, غنائیت بھی ہے, لیکن جو آپ نے اپنے لیے زبان چنی ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ گلی کوچوں میں بولے جانے والی زبان ہے, نہ وہ مفرس ہے نہ وہ معرب ہے. شاعری اس میں موجود ہے, اس کا تو کوئی دو رائے, میں کون ہوں کہ اس کو یاد کروں, تو بڑوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا بھائی وہ تو موجود ہے. لیکن آپ نے جو ڈکشن
اور جو لہجہ آہنگ جو اپنایا ہے وہ نہ راشد کا ہے نہ فیض کا ہے. میرا خیال ہے فیض صاحب اور راشد دونوں کے ہاں اس زمانے میں ہمارے ہاں فارسی کا چلن تھا جی تو ایک, اور پھر راشد صاحب ایران میں رہے بھی تھے جی یعنی طویل عرصہ. طویل عرصہ گزارا انہوں نے وہاں, اور فارسی کا بہت ایک پڑھائی جاتی تھی. مطلب میری والدہ, مطلب انہوں نے فارسی سے اردو میں تراجم کیے, تو وہ سب یعنی, اور ڈبیٹس ہوتی تھیں تو وہ یہاں پڑھتی تھیں جس کالج میں لائل پور میں, فیصل آباد جی جی کہتے ہیں, معلوم. تو وہ انہوں نے, تو وہ سارے پورے پاکستان میں فارسی کی ڈبیٹس ہوتی تھیں, یہ 1950s 60s تک یہ رہا. تو فارسی کا, تو وہ زمانے میں جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ متداول زبان تھی اردو کے ساتھ بجا ساتھ, فرمایا, وہ مشاعرے تک ہوتے تھے بالکل فارسی کے, بالکل 50 مشاعرے تک ہوتے ہوئے تھے. ہیں. لطیفے بھی ہیں کہ وہ ایران سے کوئی آئے ہوئے تھے, کوئی ان کے جی وزیر ہاں, سفیر, جی ہاں, تو جی ہاں. جب انہوں نے فارسی کا کلام پڑھا تو انہوں نے بعد میں کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اردو فارسی کے اتنے قریب ہے. تو وہ یہ اس قسم کی, لیکن اب جو زبان ہے جو کلوکیل, جی جو ٹکسالی ہے, جو پاکستان کے مختلف شہروں میں بولی جاتی ہے, جی پاکستان کی اپنے شہروں کی اپنی زبانیں, جس میں پاکستان کی اپنی زبانوں کی آمیزش بھی کافی ہے. بالکل میں ہے. مختلف زبانوں کے الفاظ بہت بلا کسی یعنی بلا تکلف استعمال کر لیتا ہوں, اور نظم میں اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے. کہیں کہیں مفرس معرب بھی ہو جاتی ہے زبان, کیونکہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے اساتذہ کی وجہ سے. جی لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ, اور جن کرداروں کے بارے میں وہ نظمیں ہیں یا جن معاملات کے بارے میں وہ نظمیں ہیں, تو ان میں اپنی جو کنٹمپریری آج کی زبان ہے اس میں میرا خیال ہے کوئی شعوری طور پہ نہیں, میں اسی طرح سے لکھتا ہوں. مثال کے طور پر اگر میں ایک اٹھائی گیرے کے بارے میں لکھ رہا ہوں, جی جی یا ایک رکشے والے کے بارے میں لکھ رہا ہوں, جی تو اس میں ظاہر ہے کہ جو حافظ اور ایلیٹ کو تو کوٹ نہیں کروں گا نا, جی اسی کی بات ہوگی, اسی کی زبان میں ہوگی. انگریزی شاعری جو آپ کی ہے اس کو تو ایک طرف رکھ بھی دیں تو خود اردو میں آگے پھر تقسیم آ جاتی ہے غزل اور نظم. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں, اور معذرت اگر میری رائے آپ کو اچھی نہیں لگی, آپ کا تاثر نظم میں زیادہ مضبوطی سے ابھر کے سامنے آتا ہے غزل کی نسبت. کیا آپ اس رائے سے اتفاق فرماتے ہیں؟ میں تو بالکل اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات پہلے بھی آپ نے کہی ہے, اور آپ نے یہ بھی بلکہ کہا کہ یہ اصل میں اساتذہ کو شردھانجلی پیش کی ہے میں نے. میرا خیال ہے یہ بات بڑی حد تک درست ہے, چونکہ کلاسیکی انداز میں بھی غزلیں, ویسے مختلف غزلیں بھی ہیں, جی ہاں, لیکن غزل میں نے بہت زیادہ کہی بھی نہیں ہے. جی ہاں, یعنی اگر نظمیں کئی 100 ہیں تو غزلیں 20 30 40 ہوں گی, چند درجن ہیں. جی تو وہ تو ظاہر ہے کہ نظم کا بنیادی طور پہ میں نے نظم ہی کہی ہے, چاہے وہ پابند ہے یا معرہ ہے یا آزاد ہے. نثری نظم میں نے نہیں کہی اردو میں کم از کم. اور جو انگریزی کے اثرات ہیں, جو اس وقت جدید انگریزی شاعری ہے, وہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں یا دیگر زبانیں پڑھتے ہیں, چاہے وہ اسپینش ہو یا پولش ہو یا رشین ہو, اور یا جاپنیز اور چائنیز پوئٹری بہت ہی عمدہ ہوتی ہے. ہم لوگوں کا ذرا رخ مغرب کی طرف رہتا ہے, تو وہ زبانیں بھی, یا ملیالم میں اور ساؤتھ انڈین لینگویجز میں, ہاں فیملی ڈفرینٹ ہے, لیکن ہم تک میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم تک وہ ساری زبانیں انگریزی کے ذریعے سے پہنچتی ہیں. بالکل, تو اثرات ہوتے ہیں آپ پہ. اب تو نظم پہ بھی وہ اثرات ہیں. غزل کا جہاں تک سوال ہے تو میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. آپ کا پروگرام صدرنگ ہے. ایک خواہش صدرنگ تھی جو سب کو نظر آئی. ایک خواہش صدرنگ تھی جو سب کو نظر آئی, ایک رنج بلا خیز تھا بس دل کے لیے تھا. ہاں, یہ بھی میری غزل کا شعر ہے. تو اب ظاہر ہے کلیسیکل انداز کے اثرات ہیں, تو اس میں نیا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں اضافہ ضرور ہے, لیکن ہماری غزل اتنی یعنی رچ, مالا مال ہے, رچ ہے, ثروت مند ہے. تو یعنی کچھ اور چاہیے وہ سب میرے بیان کے لیے غالب کہہ تو سکتے ہیں, مگر ان کے 1456 شعر جو کل تھے پہلے دیوان کے جز میں, وہ مکمل ہیں. تو اس طرح کی کامل شعراء ہمارے ہاں, جامع شعراء ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں, کہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کی تنقید سرآنکھوں پہ ہے, اور ایسا ہی ہوگا. لیکن نظم میں یہ کہ امکانات, چونکہ نظم کا بھی ہمارے ہاں مثنوی اور
قصائد اور نظم کا ٹریڈیشن بھی ہمارے یہاں رہا ہے، لیکن 20ویں صدی نے اقبال نے آ کے، اور پھر اقبال کے بعد جو، یعنی اب اقبال کی سیاست پہ گفتگو علیحدہ اور اقبال کے شعر و بحیثیت فنکار ہونے پہ گفتگو علیحدہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں لوگ اس کو مطلب آپس میں غلط ملت کرتے ہیں اور اس کے نتائج مثبت نہیں آتے. تو اقبال نے اس کو ریولوشنائز کر دیا ہے. تو انجمن چاہے وہ ترقی پسند مصنفین ہو یا حلقہ ارباب ذوق ہو یا راشد پیدا ہوئے ہوں یا فیض پیدا ہوئے ہوں یا مجید امجد پیدا ہوئے ہوں یا میرا جی پیدا ہوئے ہوں یا اختر الایمان ہوں، اور ان سے آگے چل کر فہمیدہ ریاض، منیر نیازی اور بہت لوگ، تو یہ نظم کے جتنے شعراء ہیں یہ بالکل میں سمجھتا ہوں، اختر حسین جعفری، مجید امجد کا نام میں نے لیا، تو یہ جو نظم کے شعراء ہیں ہمارے ہاں یا کسی ابھی آپ کے ہاں افضال احمد سید موجود ہیں، وہ تو بالکل موجود ہیں، اور بھی مطلب ثروت حسین بہت اچھے رہے ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اگر اقبال نہ ہوتے تو یہ اس شکل میں موجود نہ ہوتے. آپ نے ہمارے پروگرام صدرنگ کا اپنی غزل سے حوالہ دے کے ہماری عزت بڑھائی. حارث بھائی، یہ تو طے پا گیا ہے، یہ مسلم رائے بنی ہے کہ آپ اردو، انگریزی، پنجابی میں یکساں سہولت سے اور ایک ہی معیار پہ اچھے ڈھنگ سے شعر کہتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ بھی زبان تو شاعری کی ہوتی ہے باقی تو، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے موضوع کے اعتبار سے کچھ خانہ بندی کر رکھی ہے یا جس کیفیت؟ میرا خیال ہے موضوعات تو ایک ہی ہیں. مثال کے طور پر یعنی موضوعات سے ایک نوعیت کے ایک ہی موضوع تو نہیں ہے، لیکن انگریزی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کچھ آپ کے لاشعور میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ ملک سے باہر لوگ بھی پڑھیں گے، اور اس میں کچھ موضوعات اس طرح کے آ جاتے ہیں، لیکن میں کچھ اشارے ایسے ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے اور ہیں، ان کے لیے اور ہیں. لیکن عمومی طور پر جو اس کا جو اگر آپ دیکھیں گے جو باڈی آف ورک ہے، اس میں موضوعات کی نوعیت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. جو میرے کنسرنز ہیں وہ ہر زبان میں وہی کنسرنز ہیں جی. تو وہ آپ کو اس طرح سے، اور وہ ظاہر ہے وہ ناانصافی ہے، اونچ نیچ ہے، اور محبت اور عشق کی نظمیں بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ میں لیکن وہ ایک مختصر حصہ ہے. ایک بات فرمائیے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب انجینئرنگ کی اور تو یہ کنزیومرز اور یہ کیپٹلسٹ انٹرپرینوریل جو گروپس اور یہ ان کی سروس کرنا نہیں بھایا، لیکن پھر جب آپ انسانی ترقی کی طرف ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے شعبے میں، تو وہاں تو ایمنسٹی انٹرنیشنل چلیں، وہ تو انسانی حقوق کا ادارہ ہے، لیکن آپ بہت سے ایسے اداروں میں آپ نے سرو کیا جو انٹرنیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہاں آپ کو وہ فرق محسوس نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے نہیں ہے، بہت فرق ہے. یعنی اگر میں آپ کو مثال دوں کہ ایک پیور کوآپریٹ ادارہ اور ایک ڈیولپمنٹ فرم جو کہ فار پروفٹ ہو، ان کی بھی جو ویلیو سسٹم ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اچھا. اور وہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے، وہ اتنی شاید اس میں آپ کو وہ لطف نہ آئے، اور شاید مجھے آیا بھی نہیں جتنا مجھے کسی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں کام کر کے آتا ہے. لیکن ان کی خدمات بھی ہیں اس طرح سے کہ وہ پروفٹ کے لیے تو کام کر رہے ہیں، یعنی جو ڈیولپمنٹ اور میرا بہت طویل عرصہ ان کے ساتھ نہیں گزرا مطلب، لیکن پھر بھی خاصا عرصہ گزرا ہے. اب عمر بھی اتنی ہو گئی ہے کہ بہت سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. تو ان کی بھی لیکن ایک تھوڑا سا مختلف ویلیو سسٹم ہے، جو ایک پیور جو پروفٹ میکنگ کمپنی ہے اس سے مختلف ہوتا ہے. اور ان کے ہاں بہت ساری اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ تبدیل کر دیں چیزوں کو، آپ اپنے جن مقاصد کو حاصل کریں، کیونکہ ڈیولپمنٹ کے اہداف ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کے ٹارگٹس ہیں جی. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک انقلاب ساری دنیا میں برپا نہ ہو جائے اس وقت تک بچوں کی تعلیم کا انتظام نہ کیا جائے، اس کا انتظار کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو طب اور صحت کی سہولیات اس وقت تک فراہم نہ کی جائیں جب تک کہ ساری دنیا بالکل مختلف انقلاب سے
گزر نہ جائے. تو یہ تو نہیں ہے نا. تو صحیح یہ سمجھنا فرمایا. چاہیے, یہ ہمارے بہت سارے جو ناقدین ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ اس طرح کی شاید یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جتنا بڑا کام کوئی سیاسی تبدیلی لانا ہے, لیکن یہ اہم کام ضرور ہے تاکہ لوگ جب آپ کی سیاسی تبدیلی آ جائے تو اس وقت زندہ ہوں. یعنی آپ کا سیاسی کام زیادہ مضبوط اور زیادہ توانا ہو جائے گا اگر آپ سماجی خدمت کو اپنے سیاسی کام کے ساتھ جوڑیں. بجا فرمایا. اور ہمارے ہاں ایسا ہے کہ سوشل ورک بالکل علیحدہ ہے اور پولیٹیکل کام بالکل علیحدہ ہے. یعنی دیر آر ایکسیپشنز ٹو پروو دا رول. جیسے ہمارے دوست عمار علی جان نے بڑی محنت کی اور بہت وہاں سماجی ترقی کے کام کرنے میں لوگوں کی بڑی مدد کی جہاں سے انہیں الیکشن لڑنا تھا. وہ جیتنا, ان کا جیتنا یا نہ جیتنا اہم نہیں ہے, لیکن انہوں نے وہ کام وہاں دی کیا. ویری فیکٹ کہ اس نسل سے ایک بندے نے سیاست لاہور کی کی اس جن بستیوں دھارے میں میں کو قائم رکھا یا اس میں اپنا حصہ ڈالا, یہ بذات خود ایک اہم بات ہے. ایک اہم بات ہے. ایک اہم بات ہے اور ایک ایسی بات ہے جو معاشرے کے لیے ایک امید کا پیغام رکھتی ہے. اس میں دیکھیے جو لوگ جدوجہد میں ہوتے ہیں نا, وہ 100 میٹر کا سپرنٹ نہیں دوڑ رہے ہوتے, وہ میراتھن دوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ 26 میل کی ایک لمبی طویل دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی وقتی طور پہ آگے نکل جائے اور کوئی پیچھے رہ جائے, اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں میراتھن کا دوڑنا, میراتھن کا جو رنر ہے وہ کبھی نہ جیتے زندگی میں, لیکن وہ 100 میٹر کے رنر سے اوپر ہی شمار ہوگا. وہ جانرا ہی الگ ہے, اس کا جانرا ہی الگ ہے. ہر صاحب آپ سے گفتگو کے موضوعات اتنے متنوع ہیں, آپ چاہتے اتنی زیادہ ہیں کہ ایک نشست میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے. ہمیں بتایا گیا کہ آج کی نشست کا ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں آپ نے جس طرح سے شفقت سے, میں تھوڑی سی بے تکلفی کر رہا تھا, آپ سے فائدہ اٹھا رہا تھا ہم اثر ہونے کا, لیکن ہم ایک دوسری نشست میں آپ کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے ممتاز دانشور, شاعر, ادیب, صحافی, انسانی حقوق کے رہنما محترم جناب حارث خلیق صاحب سے. آج کی نشست میں اتنا ہی. دوبارہ ہم محترم حارث خلیق صاحب سے ایک اور نشست میں کچھ دیگر جو ان کے کام کی جہتیں ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گے. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.